अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन। हमने कल आयत नंबर 255 यानी कुरान पाक की सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी को पढ़ा था और इसका तर्जमा हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह ही माबूद है, इसके सिवा कोई इला नहीं। वो ज़िंदा है और कायम रहने वाला है, इसे ना ऊँघ आती है ना नींद। इसी के लिए है जो आसमानों और ज़मीन में है। कौन है जो यहाँ बग़ैर इसकी इजाज़त के सिफारिश कर सके? जो कुछ इनके आगे और पीछे है वो सब जानता है और लोग इसके इल्म में किससे किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। इसकी कुर्सी ज़मीन और आसमान पर छाई हुई है और इनकी निगरानी इसको थकाती नहीं। वो आला मर्तबा और अजीम है। अगली आयत देखते हैं। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गय्यि फमन यकफुर बित्तागूति फयुमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा ला फ़िस्साम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, हदायत गुमराही से अलहदा और खूब वाज़िह हो गई। अब जो तागूत का कुफ्र करे और अल्लाह पर ईमान लाए उसने वो मजबूत हल्का थाम लिया जो कभी ना टूटेगा। अल्लाह सुनने और जानने वाला है। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। यहाँ बड़े ही सादा अंदाज में दावत हक़ के तरीक़ाकार को उसूली तौर पर बयान किया गया है। दीन के मामले में किसी किस्म के जबर और इकराह यानी ज़बरदस्ती और दबाव की गुंजाइश नहीं। यानी किसी को ज़बरदस्ती दीन इस्लाम की तरफ नहीं ला सकते, ये मतलब है। यानी इसका मतलब आम तौर पर लोग क्या लेते हैं कि जब मुसलमान होते हैं और मुसलमान होने के बावजूद ना वो नमाज़ पढ़ते हैं और कोई रोज़े की उस तरह से पाबंदी नहीं करते या ज़कात की पाबंदी नहीं करते और फिर उसकी जगह ये आयत पेश कर रहे होते हैं कि आपने कुरान में पढ़ा नहीं कि लिखा हुआ है दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। तो ये इसका गलत मानी है। इसका मतलब ये है कि आप गैर मुस्लिमों को ज़बरदस्ती दीन में नहीं ला सकते। आप उनके सामने दावत हक़ रख कर फ़ैसला उन पर छोड़ सकते हैं। लेकिन जब एक इंसान दीन के अंदर है और ख़ुद को मुसलमान कहता है तो फिर उसके ऊपर दीन की तमाम पाबंदियाँ आयद होती हैं। उन पर अगर वो अमल नहीं करेगा तो उसको इन सब बातों की जवाबदेही करनी होगी। बहरहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि दावत हक़ वाज़ह दलाइल के साथ लोगों पर पेश कर दी जाए। अब इनको इख्तियार है कि इसे कबूल करके हक़ का साथ दें या रूगर्दानी की रविश इख्तियार करें। इसी में इनका असल इम्तिहान है और इसी पर इनकी उखरवी कामयाबी या नाकामी का दारोमदार है। इंसान को इसी मकसद के तहत अक्ल और दानिश और इख्तियार और आज़ादी के साथ पैदा किया गया है। सूरह दहर की आयत नंबर 2 से 3 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं। फिर फरमाया कुरान में इस बात को कई जगह बयान किया गया है कि फरमाया आप इन पर जबर करने वाले नहीं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर जबर करने वाले नहीं। सूरह क़ाफ आयत नंबर 45 में। दूसरी जगह फरमाया सूरह गाशिया आयत 22 में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर दारोगा नहीं। आयतुल कुर्सी में जामिया और वाज़िह अंदाज में तौहीद के दलाइल पेश करने के बाद आखिर में ये फैसला कुन बात कही गई कि जो दावत गौर व फिक्र को तक़वियत पहुँचाती है, इस अहम उसूली नुक्ते से इस गुमराह कुन प्रोपेगेंडे की भी तरदीद हो जाती है जो आमतौर पर फैलाया जाता है कि इस्लाम ताकत के ज़ोर पर फैला। तो फिर फरमाते हैं अल्लाह ताला की हदायत गुमराही से अलहदा और खूब वाज़िह हो गई है। अब जो तागूत का कुफ्र करे, तागूत जो है ये तागा से मुश्तक है जिसके मानी है बगावत, सरकशी या जुल्म में हद से गुजरना। इसका मानी ये है कि हर वो सरकश कुव्वत जो इंसान को अल्लाह ताला की फर्माबरदारी से रोक दे। अल्लाह का नाफरमान जो लोगों को गुमराह करने, अल्लाह की राह से भटकाने, अकायद में बिगाड़ और अल्लाह के दीन में टेढ़ पैदा करने में लग जाए, वो असल में तागूत होता है। तागूत आपका माशरा, माशरा सबसे बड़ा तागूत होता है। आपकी कंपनी, आपके दोस्त, आपका ख़ानदान, बरादरी, आपकी जॉब, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको अल्लाह की नाफरमानी पे लगा दे। इसीलिए कुफ्र बित्तागूत को ईमान बिल्लाह की लाजमी शर्त करार दिया गया है और इसके बगैर ईमान बिल्लाह का दावा कतन बेमानी होता है। चुनाचे सूरह निसा में तागूत का कुफ्र करने का सरी हुक्म मिलता है। इब्लीस जिन्नो इंस को गुमराह करने वाला पहला तागूती किरदार है।
اور پھر اس کی پیروی کرنے والے سب اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ اقتدار والے ہوں یا معاشرے کے دوسرے بااثر لوگ۔ قرآن نے اس سلسلے میں علماء اور مشائخ کا خصوصاً ذکر کیا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 34 کے اندر۔ کیونکہ دین کے معاملے میں لوگ ان کی بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں اور بلا چون و چرا مان لیتے ہیں، جو یعنی کہ وہ کہیں گے اسی کو دین سمجھ کر عمل کیا جائے گا۔ خود سے تو ہمارے ہاں کوئی قرآن سمجھ کے نہیں پڑتا کہ اس کو پتہ ہو کہ جو ہم نے جس کو اپنا مولوی یا اپنا عالم مان رکھا ہے، کیا وہ ہمیں صحیح بات بتا رہا ہے یا نہیں بتا رہا ہے۔ یہی چیز بنی اسرائیل کے علماء کے اندر تھی اور یہی آج امت مسلمہ کے اندر بھی ہو رہا ہے، خواہ وہ اللہ کے احکامات کے بالکل خلاف ہی بات کیوں نہ کر رہا ہو۔ اس طرح ان کو رب کا درجہ دے دیا جاتا ہے، یعنی ان علماء اور مشائخ کو۔ قوم کے علماء اور مشائخ جب بے راہ روی کا شکار ہو جائیں اور دنیا کے مفادات ہی کو زندگی کا مقصد بنا لیں، پھر اپنے مفاد کی خاطر لوگوں میں بے دینی، کفر و شرک اور قبر پرستی پھیلانے اور امت کو فرقوں میں تقسیم کرنے میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دین اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے میں مؤثر کردار انہی لوگوں کا ہوتا ہے، یعنی بظاہر جو مصلح ہوتے ہیں، اصلاح کرنے والے بنے ہوتے ہیں، وہی معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ خود گمراہ ہو کر لوگوں کو گمراہ کرنے والا یہ گروہ بالآخر طاغوت کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ ایمان کی دعوت سے ان کے مفادات پر چوٹ پڑتی ہے اور معاشرے میں یہ بالکل بے حیثیت ثابت ہوتے ہیں۔ سچا ایمان یہ کبھی لوگوں تک نہیں پہنچنے دیتے، لہٰذا دعوت حق کی شدید مخالفت انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ حق بات کو تو لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے اور اپنا جو انہوں نے خود ساختہ دین بنایا ہوتا ہے، یہ اسی کا پرچار کر رہے ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ انہی کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو ان کی مرضی کا اور آسان دین بتاتے ہیں اور یہ لوگوں کو راہ حق کی طرف آنے سے روکتے ہیں اور ایمان لانے والوں کو بھی شکوک و شبہات کے ذریعے ورغلانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا تمام انبیاء علیہ السلام الہ واحد کی بندگی کی دعوت کے ساتھ طاغوت سے یکسر انکار پر زور دیا کرتے تھے۔ یہاں بھی ایمان والوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس طاغوتی گروہ سے برات کا اظہار کریں اور قطعاً علیحدہ ہو جائیں۔ چنانچہ سورہ زمر میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ جن لوگوں نے طاغوت کی عبادت سے اجتناب کیا اور یکسوئی سے اللہ کی طرف رجوع کیا، انہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، تو میرے ان بندوں کو بشارت دے دو۔ یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ طاغوت سے محبت اور وابستگی اور اس کی پیروی دراصل اسی کی عبادت ہے، جیسا کہ سورہ زمر کی آیت میں ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ لہٰذا طاغوت سے نفرت اور مکمل برات اجتناب ایمان میں یکسوئی کے لیے شرط لازم قرار دی گئی ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال کر لاتا ہے، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست تو طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر تاریکیوں میں لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب یہاں پر فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے اور پھر تاریکیوں اور روشنیوں کا ذکر ہوا۔ یہ کون سی تاریکیاں اور روشنیاں ہیں، اس کے بارے میں ہم ابھی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کا ذوق رکھنے اور ایمان لانے والوں کا حامی اور ناصر ہوتا ہے، قبول حق کے لیے ان کا سینہ کھول دیتا ہے، جیسے کہ سورہ زمر میں آتا ہے، اور قلب و ذہن کو نور ہدایت اور ایمان کی محبت سے معمور کر دیتا ہے۔ اس روشنی میں اس کو ایمان کے معاملات اور کتاب اللہ کے حقائق کا شعور اور ادراک ہو جاتا ہے۔ وہ زندگی کے مقصد کو پہچان لیتا ہے اور آخرت کی جواب دہی پر اس کو پورا یقین اور اس کا شدید احساس ہوتا ہے۔ پھر ہر قسم کی آزمائش برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حق و باطل کی کشمکش اور آزمائش میں اسے مسلسل رب کی طرف سے ہدایت اور تقویت قلب کی غذا کتاب اللہ یعنی قرآن کی آیات کے ذریعے فراہم ہوتی رہتی ہے۔ یعنی جو قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قوت ملتی رہے گی، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ دین حق سے محبت اور باطل سے نفرت شدید سے شدید تر ہوتی رہتی ہے اور راہ حق کی دشواریاں اور قربانیاں سچے اور مخلص مومن کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کے آتا ہے، یعنی ظلمات سے الی النور کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو یہاں پر تاریکیوں سے مراد مایوسی، کفر، جہالت، شرک، نفاق، فسق کا اندھیرا ہے۔ ان سے نکلنے کے لیے اللہ کا سہارا لینا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کبھی نہیں چھوڑتا، یعنی جو دین اور اسلام میں ہوتے ہیں۔
اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ طاغوت کا کفر کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ روشنی عطا کرتا ہے۔ یعنی ایمان والوں کا جو تعلق اپنے رب سے ہوتا ہے، طاغوت سے محبت کرنے والوں کا عقیدت اور پیروی کے لحاظ سے ویسا ہی تعلق جو ہے وہ طاغوتی عناصر یعنی مولویوں، پیروں، بزرگوں، اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے، جن کی اندھی محبت اور تقلید میں وہ اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ بس انہی کو اپنا ولی، رہنما اور سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور ان کی ہر جائز و ناجائز بات کو بے چون و چرا مان کر ان کی اندھی پیروی ہی کو دین سمجھتے ہیں۔ یہ طاغیت جو ہے یہ بے باکانہ ان کا مال بھی لوٹ لیتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو طاغوت ہوتے ہیں، جو بھی کسی نے اپنا پیر بنا رکھا ہے یا اپنا بڑا بنا رکھا ہے، یہ پھر مختلف انداز سے ان کے مال بھی لوٹتے ہیں اور پوری طرح گمراہ کر کے کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر مردہ پرستی، قبروں اور آستانوں سے والہانہ عقیدت، مزاروں پر عرس اور میلے، چادریں چڑھانا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارا میڈیا بھی اسی چیز کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے کہ باقاعدہ ہمارے میڈیا میں، خبروں میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ فلاں علاقے میں، فلاں جگہ پر فلاں بزرگ کا عرس منایا جا رہا ہے۔ یعنی ایک غلط چیز کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ یہ معاشرہ بھی جو ہے وہ سب سے بڑا طاغوت ہے۔ تو چادریں چڑھانا، اس طرح نذرانے پیش کرنا، مزاروں پر سجدے کرنا، پھیرے لگانا، اور جیسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ فلاں زیارت پہ اتنے پھیرے لگائیں گے تو تب آپ کی مراد پوری ہوگی۔ تو یہ جو ہے قرآن اور حدیث کے بجائے ان فضول واقعات کو لے کر جن کے ذریعے سے مزاروں کو مشہور کیا جاتا ہے، حکایات اور صوفیانہ اذکار اور اشعال ہی ان کا ذوق دینداری بن جاتا ہے، یعنی وہی انہوں نے اصل دین پھیلایا ہوتا ہے، اور اسی کو دنیاوی خیر و برکت اور اخروی فلاح کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں۔ ان بد نصیبوں کا جو دائمی ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہوتا ہے اپنے ان کاموں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ جو لوگ طاغوت کا انکار کرتے ہیں، اللہ ان کو نور کی طرف لے کے آتا ہے، یعنی ایمان کی طرف لے کے آتا ہے، دین، اخلاق کی روشنی عطا فرماتا ہے۔ تو جبکہ طاغوت جو ہے وہ شیطان کا راستہ ہے، اور لوگوں کی ہمیں پیروی نہیں کرنی چاہیے اور نہ معاشرے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اللہ نے ہر ایک کو فطرت پر پیدا کیا ہے، ماحول، معاشرہ اسے اللہ کا نافرمان بنا دیتا ہے، اس لیے ہمیں آنکھیں بند کر کے لوگوں کے پیچھے، معاشرے کے پیچھے، فیشن کے پیچھے، ٹرینڈ کے پیچھے نہیں چلنا ہے، بلکہ ہمیں وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے، جو ہمارے انبیاء کا راستہ تھا، جو صحابہ کرام کا راستہ تھا، ہمیں اس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور تقوی نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔